अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 28 August 2020 and day is Friday, and this is lecture number 18, and we are learning chapter number 14, the National Unity and Freedom Movement. Okay, we have already learned about about Jamaluddin Afghani and Muhammad Abdu. Now we'll read about Maulana Muhammad Ali Jauhar from 1878 to 1931, and page number is 66. Okay, read with me. Maulana Muhammad Ali Jauhar was a writer and a courageous journalist. Just before World War I, 1914 to 1918, he started a famous weekly magazine called Comrade to awaken Muslims politically. Okay. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट की. ये दो भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर. तो इन्होंने जो था ये ये बहुत मशहूर एक राइटर थे और बहुत ही बाहिम्मत जर्नलिस्ट क्या होते हैं, जो सहाफ़ी होते हैं, जो कि अखबार में लिखते हैं, या जैसे अब आजकल तो ज़ाहिर है कि हमारे पास मीडिया है तो टीवी में भी होते हैं, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ ये न्यूज़पेपर्स वगैरह एंड मैगज़ीन्स जो थे वो उनमें काम करते थे, तो उनको जर्नलिस्ट कहा जाता है. और ये वर्ल्ड वॉर 1 जो कि हुई थी 1914 में हुई थी, और ये 4 साल तक जारी रही थी, यानी कि 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक रही थी. उससे कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपना एक मशहूर मैगज़ीन निकाला था जो कि वीकली इनका मैगज़ीन था, जो कि कॉमरेड के नाम से था. और इसमें इन्होंने मुसलमानों को, जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे, उनको इस तरफ राग़िब किया था, उनको जगाया था कि वो तालीम हासिल करें और पॉलिटिकली और सियासी तौर पर अपनी जो इनकी अपनी आइडेंटिटी थी उसको दोबारा से हासिल करें, क्योंकि इन पर कब्ज़ा कर लिया था ब्रिटिश ने. इन 1915 he published an article which said the Turks were right to fight the British. It was a relatively harmless article, but the British were furious and had him imprisoned. Okay. अच्छा, अब उन्होंने अपने ही इसी मैगज़ीन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और जिसमें उन्होंने बताया था कि टर्क्स अगर वो ब्रिटिश के साथ वॉर कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो खिलाफत जो थी मुसलमानों की तुर्की में, ऑटोमन एम्पायर, उसको ख़त्म करना चाह रहे थे. लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसा नहीं था, कोई ख़तरनाक किस्म का नहीं था, बिल्कुल एक बेज़रर सा, एक हार्मलेस सा इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था. लेकिन ब्रिटिश को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने इनको क़ैद में डाल दिया था, इम्प्रिजन कर दिया था. दे वर afraid that the Muslim soldiers fighting for them in the Middle East would object to fighting fellow Muslims. अच्छा, अब वो इस बात से डर रहे थे कि क्योंकि उस ज़माने में जो वर्ल्ड वॉर में जो फ़ौज थी, जो फोर्सेस थी, उनमें भी मुसलमान थे. अब उनको ये डर था कि कहीं मोहम्मद अली जौहर ने जो आर्टिकल वगैरह लिखे उनकी वजह से कहीं मुसलमान जो हैं फ़ौज में, आर्मी जो है वो ब्रिटिश के ही ख़िलाफ़ ना हो जाए, वो उनको छोड़ के मुसलमानों को ज्वाइन ना कर लें. Actually, because of incompetence of the part of their British officers, the Indian army had suffered terrible losses in the war against the Turks in what is now Iraq. Okay, अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जो वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी जो थी, क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट थी, ठीक है, वो इतने अहल नहीं थे, और उनकी मिस्टेक्स की वजह से जो इसमें इंडियन आर्मी थी उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था. इसकी वजह से इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था. और वो तुर्की में इस जंग में वो टर्क्स के ख़िलाफ़ क्योंकि लड़ रहे थे, वो इलाके जो आजकल कहाँ पर लड़ रहे थे, उन इलाक़ों में जो असल में इराक़ में शामिल हैं. ठीक. इन पर्टिकुलर इन द बैटल ऑफ कुट सम 6,000 soldiers, including Muslims, were captured by the Turks. Of these, only 1,000 survived the brutal treatment given by their captors. Okay. अच्छा, अब आपको ये बात पहले भी मैंने बता दी कि जो ब्रिटिश आर्मी थी जो कि टर्क्स के अगेंस्ट वॉर कर रही थी, वर्ल्ड वॉर 1, उसमें मुसलमान भी शामिल थे सब कॉन्टिनेंट के और हिंदूज़ भी थे. अब क्या हुआ कि तुर्की की फ़ौज बहुत ज़्यादा जो थी वो काबिल थी और बहुत ज़्यादा जंगजू थी. उन्होंने तकरीबन
کٹ کے مقام پر جو جنگ ہو رہی تھی، بیٹل ہو رہی تھی، وہاں پر انہوں نے تقریباً 6000 سولجرز کو پکڑ لیا تھا اور ان کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک ہوا تھا، ان کو مارا گیا تھا. اس میں سے مشکل سے صرف 1000 جو تھے وہ بچ سکے تھے. ٹھیک ہے، اس میں سے 5000 جو تھے وہ مارے گئے تھے اور صرف 1000 بچے تھے. مولانا جوہر واز ریلیزڈ ان 1919. He then started a new magazine in Urdu, Hamdard, which tried to give Muslims political education. Okay. اب جب مولانا محمد علی جوہر رہا ہوئے، وہ رہائی کی بھی ایک الگ داستان ہے، بڑی اس کے لیے جد و جہد کی گئی تھی. ان کی والدہ نے بھی اور ان کے بھائی نے بھی بڑا جد و جہد کی تھی، جس کے نتیجے میں پھر یہ رہا ہوئے تھے. انہوں نے بعد میں، کیونکہ ایک جرنلسٹ تھے، انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا اردو میں میگزین، جس کا نام کیا تھا؟ ہمدرد. پہلا جو ان کا میگزین تھا وہ انگلش میں تھا، جو کہ کامریڈ تھا، اور سیکنڈ ہمدرد تھا. اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کو بھی سیاسی طور پر یا پولیٹیکلی بھی ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. He supported the Khilafat movement, which hoped that some peaceful agreement could be reached between Muslims and Hindus. اچھا، اب خلافت موومنٹ تھی جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر چلائی تو گئی تھی. مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر نے سب کانٹیننٹ میں کس کے حق میں؟ اوٹومن امپائر کے لیے. جب یہ ورلڈ وار میں جب برٹش جو تھے یہ ان کو ختم کر رہے تھے، خلافت عثمانیہ کو، مسلمانوں کی خلافت کو جب یہ توڑ رہے تھے سلطنت عثمانیہ کو، تو انہوں نے خلافت موومنٹ چلائی تھی. کہاں پر؟ سب کانٹیننٹ میں. اور جس کے نتیجے میں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید ایک امن معاہدہ، پیسفل ایگریمنٹ مین، ایک امن کا معاہدہ ہو جائے گا، اور اس کس کے درمیان؟ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں. In 1930, he attended the first round table conference in London with Mr. Jinnah, but was very sick and died the following year in London. Okay. اب آپ کو پتہ ہے کہ 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز لنڈن میں ہوئی تھی جب پاکستان موومنٹ چلی تھی. تو جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی جو کہ 1913 میں ہوئی تھی، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر بھی گئے تھے، لیکن یہ اس کے بعد بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ اس کے اگلے سال ہی لنڈن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ڈیورنگ ہز illness he had willed that he be buried in بیت المقدس، Jerusalem, for he did not want to return to a slave country. He was buried there accordingly. کہ ٹھیک ہے، اب ان کو بہت تکلیف تھی، بہت دکھ تھا کہ بر صغیر میں جو مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی، اس کے بعد ان پر ان کو کیپچر کر لیا تھا. کس نے؟ برٹش نے. ٹھیک ہے، برٹش رول ہو گیا تھا، تو اب بھی ان کو بہت تکلیف تھی اس بات پر. تو یہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے بیت المقدس میں جو ہے وہاں پر ان کو دفنایا جائے، کیونکہ وہ ایک غلام ملک میں یعنی کہ بر صغیر میں واپس نہیں آنا چاہتے. ٹھیک ہے، لنڈن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو بیت المقدس میں، جس کو اب یروشلم کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کو دفنا دیا گیا تھا. اوکے، پیج نمبر 67 پر اب آپ دیکھیں ایک انفارمیشن ہے خلافت موومنٹ کے بارے میں. دا خلافت موومنٹ 1919 to 1924 was launched by the Muslims of South Asia to influence the British government to protect the Ottoman Empire after World War I and to restore the position of the ruler as caliph. ٹھیک ہے، اب انہوں نے دوبارہ سے، کیونکہ خلافت ختم کر دی تھی، کیلف کا مطلب ہوتا ہے خلیفہ، ٹھیک ہے، اور رولرز کا مطلب ہوتا ہے حاکم. اب آپ دیکھیں مسلمانوں کی جب خلیفہ تھے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ٹھیک ہے، ان سب کی خلافت تھی اور مسلمانوں کی خلافت ہی چلتی تھی، جو کہ پوری دنیا کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یونائٹ رکھتی تھی. لیکن جب انہوں نے اوٹومن امپائر، اس وقت خلافت جو تھی وہ کہاں پر تھی؟ ترکی میں تھی، جو کہ اوٹومن امپائر کہلاتی تھی. اس کے حق میں ورلڈ وار 1 میں اس کو بہت نقصان پہنچایا گیا تھا، تو انہوں نے خلافت موومنٹ جو تھی وہ بر صغیر میں چلائی تھی. اور کب سے کب تک چلی گئی تھی یہ؟ 1919 سے 1924 تک. ٹھیک. No discussion of the Ali brothers will be complete without mentioning their mother, known as Biamma. She was not only responsible for the training of the Ali brothers, but was herself active in politics
شی واز آلسو اے پوئٹس. اوکے, بی اما کا کردار, بی اما کا کیریکٹر, ہم جب فریڈم موومنٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ان کا کیریکٹر یا رول نظر آتا ہے. اور انہوں نے بہت زیادہ ایک ایکٹیو جو تھیں وہ لیڈر آپ سمجھ لیں کہ خواتین کی تھیں, جنہوں نے کہ مسلمان خواتین کو بھی بہت زیادہ آگے چلایا, اپنے بچوں کی بھی انہوں نے اسی طرح سے ٹریننگ کی تھی کہ جو, اور ان کو ہمت دلائی تھی کہ انہوں نے یہ موومنٹ چلائی تھی بر صغیر میں. ٹھیک ہے, ان کا کردار ہم بھول نہیں سکتے. دونوں بھائی ہیں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر. مولانا محمد علی اینڈ ہز بردر مولانا شوکت علی helped to launch the Khilafat movement. Here Maulana Muhammad Ali left is seen with the supporter of the movement. ان کے ساتھ both are dressed in Turkish uniform. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹرکش یونیفارم پہنا ہوا ہے ان کی فورسز کا. علامہ اقبال 1877 to 1938. Allama Iqbal was the great poet and philosopher who perhaps more than any other single person apart from M.A. Jinnah was responsible for the state of Pakistan. No doubt کہ علامہ اقبال وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا, اور یہاں پر وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ وہ گریٹ فلاسفر تھے کہ جنہوں نے شاید محمد علی جناح کے بعد سب سے زیادہ اہم رول پاکستان کی اسٹیٹ بنانے کے لیے انہوں نے کام کیا, اور اس میں ہمیں کوئی شک بھی نہیں ہے. اوکے, نیکسٹ. ہی واز اے بریلینٹ اسکالر studying philosophy and law in England and then in Germany. Back in India, he practiced law and became the greatest Urdu poet of the age. Later, his poetry became a way of putting forward his religious and political ideas. Much of this poetry was written in Persian so that it would be widely understood throughout the Muslim world. ٹھیک ہے, اب دیکھیے علامہ اقبال کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت بریلینٹ اسکالر تھے اور فلاسفی پڑھ رہے تھے انگلینڈ میں, پھر اس کے بعد جرمنی چل گئے. دوبارہ جب وہ واپس انڈیا آئے تو انہوں نے لا, کیونکہ وہ ایک لائر بن چکے ہوئے تھے, تو وہ پھر باقاعدہ انہوں نے اس کی پریکٹس شروع کر دی. اور اسی دوران جب انہوں نے وہاں پر بر صغیر میں جب انہوں نے مسلمانوں کی بہت زیادہ بری حالت دیکھی تو انہوں نے پھر اردو پوئٹری بھی شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت کے گریٹسٹ پوئٹ تھے اردو کے. اس کے بعد ان کی جو پوئٹری تھی وہ اس میں ہمیں, آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے, جتنی بھی صورتیں ہیں اقبال کی شاعری میں, ہمیں اس کا عکس نظر آتا ہے, اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے. اور پولیٹیکل آئیڈیاز بھی انہوں نے مسلمانوں کو, جو بر صغیر کے مسلمان تھے, ان کو بہت جگانے میں اہم رول ادا کیا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کی زیادہ تر پوئٹری پرشین میں تھی, جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھنے کا موقع ملا. As early as 1910, Iqbal thought that the Muslim world should be united. His poems pointed to the glories of Islam in the past and the miserable state it was in at that time. ٹھیک ہے, اس وقت جو مسلمان بہت برے حالوں میں تھے, اپنا پاسٹ بالکل بھلا چکے ہوئے تھے, تو انہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ آپ کے آبا کیا تھے. ٹھیک ہے, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو. بتا رہے کہ اتنی شاندار جو مسلمانوں کا پاسٹ تھا, جو انہوں نے حکومت کتنی اتنے عرصے تک, لیکن اب جو تمہاری میزریبل کنڈیشن ہے بر صغیر میں, سب کانٹیننٹ میں, یہ اصل میں مسلمانوں کی شان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی کو ضرور فوکس رکھنا چاہیے. He called for reform and said that to be a good Muslim was not just to sit thinking and meditating about religion, but to be active and do something positive about it. ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھ جائیں, اور آپ کو کوئی پازیٹیو کام کرنا ہے. صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بس بیٹھ کے اور اسلام کے بارے میں سوچنا ہے, بلکہ ہم نے ایکٹیولی اس پر کام کرنا ہے, اور ایک گڈ مسلم بنے اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لائیں. He joined the Muslim League in 1927 when it had only 1330 members. ٹھیک ہے, جب انہوں نے مسلم لیگ 1927 میں 1927 میں جوائن کی, اس وقت اس کے صرف 1330 ممبرس تھے مسلم لیگ کے, اس وقت انہوں نے جوائن کی تھی. As chairman of the annual meeting at Allahabad in 1930, he put forward his
dream of an independent and liberal Islamic state comprising the NWFP, Punjab, Sindh and Balochistan when the British left the subcontinent. ٹھیک ہے, سب سے پہلے انہوں نے 1930 میں جو اینول سیشن تھا مسلم لیگ کا, ٹھیک ہے, وہ کب ہوا تھا 1930 میں, اور کس شہر میں, الہ آباد میں. تو اس کے جو چیئرمین تھے وہ علامہ اقبال تھے اس وقت کی میٹنگ کے. تو انہوں نے آئیڈیا پیش کیا تھا کہ ایک مسلمانوں کے لیے سیپریٹ اسٹیٹ ہو جو کہ کن ایریاز پر مشتمل ہے جہاں پر مسلمز میجورٹی میں, وہ ایریاز جو کہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے ان کو ملا کر ایک علیحدہ سیپریٹ اسٹیٹ مسلمانوں کے لیے بنے, اور جس میں کون کون سے علاقے شامل تھے, NWFP, پنجاب, سندھ اور بلوچستان. ٹھیک ہے, ان سب کو ملا کر انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ملا کر ایک, جب برٹش سب کانٹیننٹ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ایک علیحدہ اسٹیٹ مسلمانوں کی بنے. This Allahabad statement was the seed from which the present state of Pakistan grew. ٹھیک ہے, یہی ایکچولی سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, وہ خواب کیا تھا, وہ وہی تصور تھا جو پاکستان کے لیے علامہ اقبال نے اس وقت الہ آباد کے اجلاس میں پیش کیا تھا. At the same time, other Muslim leaders were also trying to work out how some kind of agreement with Hindus could be reached to form a single nation. ٹھیک ہے, اور اسی وقت دوسرے مسلم لیڈرز بھی تھے جو مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے اس بات پر آمادہ کر رہے تھے یا اس طرح کا کام کر رہے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر کوئی ایک ایگریمنٹ ہو جائے تاکہ وہ ایک قوم بن سکے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نا مطلب ہندوز کا یہ کہنا تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کانگریس بن جائے گی اور وہ دونوں ہندو اور مسلموں کی نمائندہ جماعت ہوگی. بٹ اقبال realized that this would always be dominated by the Hindus, which would be a disaster for Muslims. لیکن اقبال کو اس حقیقت کا علم تھا کہ اگر ایک قوم یہ نہیں بنیں گے, ہندو کیونکہ میجورٹی میں ہیں تو وہ ڈومینیٹ رہیں گے, وہ مسلمانوں کو ہمیشہ سپریس رکھیں گے, ان کو بالکل کچل کے رکھیں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بات مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ نیشن ہونا چاہیے. He had no idea, of course, that this dream of Muslim state would become a reality in 17 years, and it is said that he did not live to see it. ٹھیک ہے, ان کو بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ چیز ایک پیش کر رہے ہیں وہ صرف 17 سال کے اندر ہی پاکستان کی صورت میں ہمیں مل جائے گی. ان کا خواب جو انہوں نے دیکھا ہے سیپریٹ اسٹیٹ کا, وہ ایک حقیقت بن جائے گا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی علامہ اقبال جو تھے وہ وفات پا چکے تھے اور وہ اپنا اس خواب کو حقیقت کے روپ میں نہیں دیکھ سکے تھے. Till his death in 1938, he was in close contact with Mr. Jinnah, advising him on many issues. Allama Iqbal died in Lahore and is buried in the precincts of the بادشاہی mosques. ٹھیک ہے, اب لیکن افسوس کہ علامہ اقبال 1938 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن جب تک ان کی ڈیتھ ہوئی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بالکل کلوز کانٹیکٹ میں رہے اور ان کو بہت سارے ایشوز پر جو کہ کانگریس کے, مسلم لیگ کے, ہندوز کے اور مسلمانوں کے چلتے رہے, وہ قائد اعظم کو گائیڈ کرتے رہے تھے. اور ان کی جو کہاں پر ان کو دفنایا گیا ہے, بادشاہی مسجد لاہور ہے, اس کا احاطہ, اس کا جو صحن ہے اس کے اندر علامہ اقبال کا مزار ہے. دیکھیے بیٹا, ہمارے گریٹ لیڈر, ہمارے گریٹ پوئٹ علامہ اقبال ایز اے ینگ لائر, ٹھیک ہے, جب یہ بالکل ینگ تھے اور لائر بن کر یہ انڈیا واپس آئے تھے, یہ اس وقت کی پکچر ہے. اور ہم ابھی بھی جب ان کی پکچرز دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی کتنی زبردست تھی اور کس طرح سے ان کے چہرے پر ہمیں ایک عزم نظر آتا ہے اور ایک اچھائی نظر آتی ہے, خلوص نظر آتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر علامہ اقبال دا فلاسفر پوئٹ, جب یہ ان کی ایج زیادہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو تھے وہ سنجیدہ ہوتے گئے, اور یہ ایک ان کی الگ ایک پکچر اس میں انہوں نے دکھائی ہے. یہ دیکھیے اب یہاں پر یہ وہ علامہ اقبال کا جو
ٹومب ہے لاہور میں جہاں پر کہ وہ دفنایا گیا. یہ پوری بادشاہی مسجد ہے اور اس کا یہ جو صحن ہے وہاں پر علامہ اقبال کا یہ مزار ہے اور یہاں پر روزانہ ہی تقریباً لوگ جاتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہاں پر کبھی بھی لاہور آپ کا جانا ہو تو آپ لوگ بھی ضرور اپنے اس عظیم پوئٹ کو, عظیم شاعر کو, پاکستان کے جو مفکر ہیں ان کو ضرور جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا. اوکے اسٹوڈنٹس, اب ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا چودھری رحمت علی, اور ریمیننگ کویسچن اور ورک شیٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے.